अस्सलाम वालेकुम। हम ने अपना सफ़र शुरू किया था मॉन्टेस्क्यू के साथ, और मॉन्टेस्क्यू की ज़िंदगी के हवाले से हम बात कर चुके हैं। उस ज़माने के फ़्रांस के हवाले से हमने बात की थी, और उसके बाद मैंने आपके सामने मॉन्टेस्क्यू के दो मेजर जो उनके वर्क्स हैं, दी पर्शियन लेटर्स पे बात की थी। उनका एक ओवरव्यू आपके सामने रखा था, और उसके बाद मैंने आपके सामने रखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज का ओवरव्यू, कि ओवरऑल ये किताब जो है किन थीम्स पे बात करती है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस पे बात हो चुकी है। आज हम जो बात करेंगे वो उन मेन थीम्स पे है जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने पेश किए हैं। और इन मेजर थीम्स का ख़ुलासा जो है मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि हमें ये समझ आ सके कि मॉन्टेस्क्यू का जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, उसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है वो किस तरह की है, सेपरेशन ऑफ पावर से उनकी मुराद क्या है, उसके लिए वो क्या दलाइल पेश करते हैं। और फिर उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट थीम्स जो हैं, एक एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी का जो ताल्लुक़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दो शायद आज आप इससे इतना इत्तेफाक ना करें, लेकिन इस पे आर्गूमेंट्स आज भी लोग पेश करते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट जो है वो जो जनरल स्पिरिट की बात है, या जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात जिस तरह से की है, जो कलेक्टिविस्ट जितने भी हैं, जो मेथडोलॉजिकल कलेक्टिविस्ट हैं, वो बुनियादी तौर पे इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक बुनियादी दलील के तौर पे पेश करते हैं। तो इन थीम्स पे हम बात करेंगे जी। सबसे पहले जो है, इसको हम अगर ऑर्डर वाइज रखें, जब मैंने इसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश की, तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पे बात कर लें, उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बाद एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के ताल्लुक पे, और लास्ट में हम जो जनरल स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है मॉन्टेस्क्यू के, हाँ, उस पर बात कर लें, तो एक प्रॉपर आर्टिकुलेशन भी हो जाएगी और आपको शायद इस तरतीब में चीज़ें समझने में आसानी हो। अच्छा, सबसे पहला थीम हम उठाते हैं, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जब भी आप किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, तो उसके लिए आपको एक बुनियादी पैरामीटर लेना होता है कि जिसकी बुनियाद पे आप चीज़ों को क्लासिफाई कर सकें। मैं आपको अगर वापस यूनान की तरफ लेके जाऊं, तो जब हम एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स को देखते हैं, तो उसमें दो बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिनको एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था। एक था नंबर ऑफ़ द पीपल हु आर गवर्निंग, कि कितने लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं, और दूसरा जो था उसमें उनकी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की है, किस नौइयत की है, वेदर इट इज़ गुड और इट इज़ बैड, उसकी अच्छी शक्ल कौन सी है और उसकी बुरी शक्ल कौन सी है, यानी गुड फॉर्म क्या है और परवर्टेड फॉर्म क्या है। तो उसमें नंबर में वन, फ्यू, मैनी, जब इनकी हुकूमत होती है, तो व्हेन इट इज़ गुड वो किस तरह की होती है, एंड व्हेन इट इज़ परवर्टेड, जब ये ख़राब, उसकी जो करप्ट हालत होती है, वो किस तरह की होती है। जब हम मॉन्टेस्क्यू की तरफ आते हैं, तो मॉन्टेस्क्यू जब अपनी गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो इन क्लासिफिकेशन के लिए वो पैरामीटर बुनियादी तौर पे तीन क्वेश्चंस को बनाते हैं। उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि वेदर द पावर्स आर सेपरेटेड आर नॉट। ये पहला सवाल है जिसको उठा के, जिसकी बुनियाद पे वो फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि वाई डू पीपल ओबे। किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, गवर्नेंस का कोई भी निज़ाम कहीं पे नाफिज है, तो लोग उसको ओबे क्यों करते हैं, क्यों उसकी रूल्स को, रेगुलेशंस को वो मानते हैं। और जो तीसरा अहम सवाल है कि क्या हुक्मरानी या गवर्नमेंट जो है वो किसी इंडिविजुअल के पास है, या हुक्मरानी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के पास है। तो अब इंडिविजुअल के पास हो तो वो एक कैटेगरी में आएगा, और अगर इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो दूसरी कैटेगरी में आएगा। तो ये तीन बुनियादी सवाल हैं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एक क्लासिफिकेशन की है। अब जब हम इस क्लासिफिकेशन पे, इन पैरामीटर्स के मुताबिक इस क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, तो तीन तरह की गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं मॉन्टेस्क्यू ने। एक है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी है मोनार्की, और तीसरी है डेस्पोटिज़म।
ڈسپوٹک گورنمنٹس ہیں، مونارکیکل گورنمنٹس ہیں، بادشاہتیں ہیں، اور تیسرا جو ہے ریپبلکس ہیں۔ تو ہم اس کیس کو جو مانٹیسکیو نے پیش کیا ہے اس کو ریپبلکن سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے مونارکیز پہ، اور پھر اس کے بعد بات کریں گے ڈسپوٹک رجیمز پہ۔ ریپبلکس کی جب بات کرتے ہیں تو ریپبلک کو وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈیموکریسی ہیں اور ایک ایرسٹوکریسیز ہیں۔ ان دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریپبلکس کی دو مختلف شکلیں ہیں۔ اب یہ ڈیموکریٹک کیا ہے؟ تو ڈیموکریسی ایسی حکومت ہے، ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر بائی چانس لوگوں کو حکمرانی کا موقع ملتا ہے، اور وہ بالخصوص جس خاص برانچ آف گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ لیجسلیٹو ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لیجسلیچر میں لوگ ہیں وہ بائی لاٹ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مانٹیسکیو ہے وہ الیکشن کی بات نہیں کر رہے، سلیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سلیکشن جو ہے وہ لاٹ کے ذریعے ہے، قرعہ اندازی کے ذریعے ہے، کہ جس سے لوگ لیجسلیشن کے لیے سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ جو فرنچائز ہے اس کی بات نہیں کر رہے، اور الیکشن کسی کی بات نہیں کر رہے۔ جبکہ جو ایرسٹوکریسی ہوتی ہے، ایرسٹوکریسی میں لوگوں کو حکمرانی کا حق ملتا ہے ان کے اپنے ذاتی ٹیلنٹ کی بنیاد پر، اور ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ حکمران بنتے ہیں۔ اور یہاں خاص طور پہ وہ ایگزیکٹو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایرسٹوکریسی میں جو ایگزیکٹو پاورز ہیں یہ ایسے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلائزڈ نالج رکھتے ہیں، اور ان کے پاس سکل موجود ہوتی ہے، اور اس سکل کی بنیاد پہ انہیں حکمرانی کا حق ملتا ہے۔ تو یہ دونوں جو فارمز ہیں، یعنی جو آیا ڈیموکریسی ہے یا ایرسٹوکریسی ہے، ان دونوں میں جو لوگوں کی اوبیڈینس، یا لوگ جب ایلیجینس دیتے ہیں، لوگ ایسی حکمرانی کو مانتے ہیں، تو اس کی بنیاد وہ حکومت کرنے والوں کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو گورنرز ہیں، جو رول کرنے والے ہیں، دے مسٹ ہیو ورچیو، وہ نیک ہونے چاہیے، وہ اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ اب اس کو اگر میں ایسے کہوں کہ ان کا جو پبلک امیج ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے، کہ لوگ ان کو آنیسٹ سمجھتے ہوں، لوگ انکرپٹیبل سمجھتے ہوں، اور لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ دے آر ٹرسٹیبل، ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی فیچرز اگر ان میں ہیں تو لوگ ان کو اوبیڈینس دیں گے، اور جب ان کا پبلک امیج اچھا نہیں ہوگا، ان میں ورچو نہیں ہوگی، تو لوگ ان کو ایلیجینس نہیں دیں گے، لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اب اس میں اگر آپ کو میں اگزامپل دوں، جیسے بل کلنٹن کے حوالے سے، امریکہ میں 90s میں 92 سے 2000 تک بل کلنٹن پریزیڈنٹ رہے امریکہ کے۔ تو اس میں بل کلنٹن کے سیکنڈ ٹرم میں ان کے اوپر کچھ مارل کرپشن کے الزامات لگے، اور بہت مشکل سے وہ بچنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ ان کا پبلک امیج ٹارنش ہو چکا تھا۔ تو جو ریپبلکن فارم ہے اس کے لیے لازمی ہے جو پبلک امیج ہے، کیونکہ یہ لوگ آتے پبلک سے ہیں، لوگوں سے ہیں، اور لوگ ان کی سلیکشن کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے پبلک امیج کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے مانٹیسکیو کے مطابق۔ اچھا، جو مونارکی ہوتی ہے، مونارکی میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ایک شخص کی حکومت ہے، حکمران ایک بندہ ہے، بادشاہ ہے کوئی بھی، یا پرنس ہے۔ اب یہ پرنس اگر جب ونس سم لاز آر اسٹیبلشڈ، اور کچھ قوانین بن جاتے ہیں، چاہے وہ اس پرنس نے خود بنائے ہیں یا لیجسلیچر کوئی موجود ہے وہاں پہ اس نے وہ قوانین بنائے ہیں، تو وہ جب ان خود قوانین کا بادشاہ بھی یا پرنس بھی پابند ہوتا ہے، وہ ان قوانین سے بیانڈ نہیں ہوتا اور آنسریبل ہے ان لاز کے لیے، تو اس کو ہم مانٹیسکیو کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ مونارکی ہے، کہ مونارک جو ہے وہ جواب دہ ہے، اور وہ قوانین اس پہ بھی اسی طرح لاگو ہوں گے جس طرح کے باقی لوگوں پہ وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اب جو بادشاہ ہے یا جو مونارک ہے، اس کو لوگ ایلیجینس کیوں دیتے ہیں یا اس کی بات کیوں مانیں گے؟ وہ جب ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ کیوں اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو اصول مانٹیسکیو بتا رہا ہے وہ آنر ہے، وہ اس کا غیرت ہے، اور اس کا ایک کرزما ہے اس کی شخصیت کا۔ تو جہاں ریپبلک کے لیے
جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ورچوئس ہوں. وہیں پہ مونارک کی بات ماننے کے لیے یا مونارک کو لوگ ایلیجینس اس وقت دیں گے, اس کو لیجٹیمیسی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب اس کے پاس آنر ہوگا, اس کے پاس غیرت ہوگی. اور پھر تیسرا نمبر پہ جب ڈیسپاٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو مانٹیسکیو یہ کہتے ہیں کہ ڈیسپاٹزم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ حکمرانی ایک شخص کی ہے مونارک کی طرح, لیکن مونارکی اور ڈیسپاٹزم میں فرق یہ ہے کہ جو ڈیسپاٹ ہوتا ہے وہ قوانین سے ماوراء ہے, وہ بیانڈ لاز ہے. قوانین اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور وہی قوانین بناتا ہے, لیکن وہ قوانین خود اس کی ذات پہ لاگو نہیں ہوتے. تو جب حکمران پہ قوانین لاگو نہ ہوں اور وہ قوانین سے خود کو بلند تر اور ایک برتر سٹیٹس پہ لے جائے تو اس کو ڈیسپاٹزم کہتے ہیں. اب جہاں پبلکس کے لیے لازمی ہے کہ وہاں ورچو ہو, لوگ ایلیجینس اس وقت دیں گے, اس کی لیجٹیمیسی کے لیے ورچو ہونا لازمی ہے. وہیں پہ مونارکی کے لیے لازمی ہے کہ آنر ہو تبھی لوگ اس کو ایلیجینس دیں گے. تو ڈیسپوٹزم کے لیے کیا لازمی ہے؟ ڈیسپوٹزم کے لیے لازمی ہے خوف یا فیئر. اگر ڈیسپوٹ طاقتور نہیں ہے اور اس کے پاس ڈنڈے کی طاقت نہیں ہے اور لوگوں کو ڈرا کے نہیں رکھ سکتا تو لوگ اس کو ایلیجینس نہیں دیں گے. تو اس لیے اس کا جو سورس آف لیجٹیمیسی ہے یا اپنے آپ کو جائز قرار دینے کا سورس ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی طاقت ہے, اس کی فورس ہے, اس کی قوت ہے اور اس کا خوف ہے جو لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہوگا اور لوگ اس کی بات ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے اس خوف کی وجہ سے. تو یہ تین بنیادی طور پہ مختلف فارمز آف گورنمنٹس ہیں جن پہ مانٹیسکیو بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اگلے کویسچن کو اٹھاتے ہیں اور وہ سپریشن آف پاور کی بات کرتے ہیں. مانٹیسکیو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ پاور سپریٹڈ نہیں ہوں گی, ایسا رجیم, ایسی حکومت جو ہوگی وہ ٹیرنیکل ہو جائے گی. وہاں پہ لوگوں کی لبرٹیز سیکریفائس ہوں گی, لوگوں کی جو آزادیاں ہیں وہ انہیں قربان کرنی ہوں گی. اس لیے آزادیوں کو انشور کرنے کے لیے, لوگوں کی لبرٹیز کو انشور کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو پاورز ہیں وہ سیپریٹڈ ہوں مختلف برانچز آف گورنمنٹ میں. اور اس میں تین برانچز کی وہ بات کرتے ہیں, ایگزیکٹو برانچ, لیجسلیٹو برانچ اور جوریڈیکل برانچ. جو ججمنٹ دینے والی برانچ ہے, جو قانون نافذ کرنے والی برانچ ہے اور جو قانون بنانے والی برانچ ہے, ان تینوں میں پاورز جو ہیں وہ سپریٹڈ ہوں اور کلیئر ڈسٹنکشنز موجود ہوں کہ کس کے اختیارات کیا ہیں. اب یہاں پہ جب وہ ان تین برانچز کی بات کرتے ہیں اور اس میں طاقت کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی سوال ہے کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے سے وہ یہ نہیں ہے کہ آیا گورنمنٹ مونارکی ہے یا گورنمنٹ ریپبلکن ہے. وہ اس میں زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ ریپبلکن کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں ہمیں یا مونارکی کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں یا اس کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے دکھائی دیں. بنیادی طور پہ ان کی ایڈوکیسی سپریشن آف پاور کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایون ان اے مونارکی اگر سپریشن آف پاور موجود ہے کہ ایگزیکٹو فنکشن مونارک کے پاس ہے لیکن لیجسلیٹو باڈی الگ سے ہے, جو قوانین بنانے والی باڈی ہے وہ الگ ہے اور اس کی پاور سپریٹڈ ہیں ایگزیکٹو سے. خود مونارک ہی قانون بنانے والا نہیں ہے بلکہ قانون بنانے والا کوئی ایک ہے. تو یہ ایک اچھی گورنمنٹ ہوگی, یہ ایک بیلنسڈ گورنمنٹ ہوگی. لیکن جہاں پہ یہ پاورز کنسنٹریٹ ہو جاتی ہیں کسی ایک انسٹیٹیوشن کے اندر, کسی ایک آرگن آف دا اسٹیٹ کے اندر, آرگن آف دا گورنمنٹ کے اندر یا کسی ایک فرد کے اندر, تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈسپوٹک گورنمنٹ بن جائے گی اور ڈسپوٹزم کو وہ بالکل بھی ایڈوکیٹ نہیں کر رہے. پھر جو دوسری بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیٹو برانچ ہے اٹ شوڈ بی الیکٹڈ ون. یعنی اس سپریشن کو آپ انشور کیسے کریں گے؟ طاقت کے یا اختیارات کی جو تقسیم ہے اس کو انشور کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیٹو برانچ ہے یہ الیکٹڈ ہونی چاہیے اور اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں. لیکن کون سے لوگ, کون سے سٹیزنز؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ those citizens who have their own will,
جن کی اپنی ول ہے، جن کی اپنی ایک رضا اور مرضی کے مالک ہیں، صرف وہی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اب کون سے لوگ جی اپنی مرضی رکھتے ہیں؟ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو مانٹیسکیو یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس پراپرٹی ہے، جو پراپرٹی اوننگ کلاس ہے، جس کے پاس کچھ دولت اور کچھ ملکیت ہے، صرف وہی اپنی ول رکھتا ہے، وہی اپنی مرضی کا مالک ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے وہ اپنی ول کا مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو اختیار ہے ووٹ ڈالنے کا، الیکٹ کرنے کا یا الیکٹ ہونے کا، وہ صرف پراپرٹیڈ کلاسز کو ہے، ان طبقات کو ہے کہ جن کے پاس پراپرٹی یا جن کے پاس ملکیت ہے کسی چیز کی۔ جب ملکیت نہیں ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرے یا وہ ووٹ ڈالے، ووٹ ڈالنے کا حق بھی وہ اس کو نہیں دیتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ اسی کے اندر جب وہ ایگزیکٹو پہ بات کرتے ہیں، یہ تو لیجسلیچر کی بات ہوگی، تو ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایگزیکٹو میں جو لوگوں کا سلیکشن ہے وہ اسکل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ ان کی کمپیٹنس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور یہ ایگزیکٹو برانچ جو ہے یہ سیپریٹ ہو لیجسلیٹو برانچ سے، کیونکہ لیجسلیچر جو ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، اور جو قوانین بنانے کا عمل ہوتا ہے یہ ایک سلو پروسیس ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے جبکہ ایگزیکٹو جو ہے اس نے انسٹنٹلی ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں، ایمرجنسیز میں اس نے فوراً فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ایگزیکٹو جو ہے اس کو زیادہ کمپیٹنٹ لوگوں پہ اور اسکلڈ لوگوں پہ مشتمل ہونا چاہیے کہ جو جلدی سے فیصلہ سازی کر سکیں۔ پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی سم چیک اینڈ بیلنسز بٹوین دا ایگزیکٹو اینڈ دا لیجسلیٹو برانچز آف دا گورنمنٹ، ان کے درمیان کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونا چاہیے، نہیں تو سسٹم جو ہے وہ چلے گا نہیں، جو فرکشن پیدا ہوگی اس سپریشن آف پاور کے نتیجے میں اس سے حکومت جو ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اس چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے پاس ایک ویٹو کا اختیار ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی بل، کوئی بھی قانون لیجسلیٹو برانچ بناتی ہے تو ایگزیکٹو اس کو ویٹو کر سکے اور اس کو واپس بھیج سکے کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں، اس کو دوبارہ سے دیکھیں، اور جب لیجسلیچر اس کو دوبارہ سے کرتی ہے تو پھر وہ بل یا وہ قانون جو ہے وہ پاس ہو سکے گا۔ تو اس طرح سے ایگزیکٹو برانچ چیک کرے گی لیجسلیٹو فنکشن کو۔ اسی طرح جو لیجسلیچر ہے وہ چیک کرے گی ایگزیکٹو برانچ کو، مثلاً جو پبلک فنڈنگ ہے، یا جیسے ہم ماڈرن ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو بجٹ کی بات ہے، تو کوئی بھی ایگزیکٹو اپنے طور پہ بجٹ یا پبلک فنڈنگ کے لیے ڈیسیجن نہیں لے سکتی، اس کے لیے اپروول آف دا لیجسلیٹو برانچ بہت اہم ہے۔ اب جو لوگ کچھ نہ کچھ امریکن کانسٹیٹیوشن سے آگاہی رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا پورا نظام ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر، سپریشن آف پاور کا، وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس کچھ لیجسلیٹو پاورز ہیں اور کچھ لیجسلیچر کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں۔ سملرلی کچھ ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو پاورز کو شیئر کرتی ہے جوڈیشری امریکہ کی، اور یہ تینوں ایک دوسرے کو چیک بھی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بیلنس بھی کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ مانٹیسکیو کے بنیادی طور پہ آئیڈیاز تھے جو ہمیں جو فرامرز آف امریکن کانسٹیٹیوشن ہیں ان کو انہوں نے انسپائر کیا، اور جس طرح سے امریکن کانسٹیٹیوشن فریم کیا گیا۔ اب یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز اینڈ سپریشن آف پاور کی بات ہے، یہ صرف امریکہ تک نہیں بلکہ دنیا کی باقی ڈیموکریسیز میں بھی کسی حد تک ایک سپریشن آف پاور کی ڈیبیٹ رہتی ہے، اس کو سپریشن آف پاور کو انشور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ چیکس اینڈ بیلنسز کے سسٹم پہ بھی ایک ڈسکورس چلتا رہتا ہے کہ کس طرح سے ایک سموتھ فنکشننگ آف دا گورنمنٹ ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اسی کانٹیکس میں وہ ایک اور چیز پہ بات کرتے ہیں، اور وہ رائٹ آف مائنارٹی ہے کہ جب لیجسلیچر بن جاتی ہے الیکشن کے ذریعے تو اگر 51% لوگوں نے ووٹ دیا ہے ایک خاص پارٹی کو، ایک خاص گورنمنٹ کو جس نے گورنمنٹ بنا لی ہے، تو کیا 49% کا ووٹ ایسے ہی چلا جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ جو مائنارٹی کے رائٹس ہیں ان کو انشور کرانے کی ضرورت ہے۔
اب انٹرسٹنگلی ہم اپنے کانٹیکس میں جب مائنارٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ریلیجس مائنارٹیز ہوتی ہیں کہ ہم مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے مائنارٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن مانٹیسکیو جب مائنارٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو ہی از ریفرنگ ٹو دا نوبلٹی آف فرانس. وہ وہاں کی جو نوبلٹی ہے، جو لارڈز ہیں، جو فیوڈلز ہیں، ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ چونکہ تعداد میں کم ہیں، مائنارٹی میں ہیں، اور میجارٹی جو ہے وہ تو ورکنگ کلاسز یا مڈل کلاسز اینڈ لوور مڈل کلاسز پہ مشتمل ہے، تو کیا آپ ان لارڈز کو بالکل ہی اپنے پولیٹیکل سٹرکچر میں سے باہر نکال پھینکیں گے کہ گورنمنٹ میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ وہ اس نوبلٹی کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوبلٹی ہے اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کو اس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ہمیں جگہ دینی ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک کی آواز، ہر ایک کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو یہاں پہ وہ پھر 2 چیمبرز آف لیجسلیچر کی بات کرتے ہیں کہ جو لیجسلیچر ہے یہ 2 چیمبرز پہ مشتمل ہونی چاہیے. ایک اس کا اپر ہاؤس ہونا چاہیے، ایک لوور ہاؤس، اور اپر ہاؤس جو ہے وہ سوللی ریپرزینٹ کرے نوبلٹی کو، جو اشرافیہ ہے، جو فیوڈلز ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرے. اب یہ جو 2 چیمبرز کی بات ہے یہ ہمیں پھر دنیا کے مختلف حصوں میں، برطانیہ میں ہمیں ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کی شکل میں آج دکھائی دیتا ہے. امریکہ میں سینٹ ہے اور پھر ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے. ہمارے ہاں اپنے پاکستان میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہیں، یہ 2 چیمبرز. انڈیا میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا. راجیہ مینز ہاؤس آف لارڈز، راجاؤں کی جو اکٹھ ہے یہ اسمبلی ہے. تو یہ مانٹیسکیو کے آئیڈیاز جو ہیں ان کا انسپیریشن آپ کو جدید پولیٹیکل سسٹمز کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں اور ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں تو مانٹیسکیو جو ہے وہ ایگزیکٹو کے لیے ہی از ان فیور آف کانسٹیٹیوشنل مونارکی. وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو جو ہے یہ اسٹیبل ہاتھوں میں ہونی چاہیے، یہ روز روز بدلنے والی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک اسٹرانگ ول بھی چاہیے، اور ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو اس قوت نافذہ کے ساتھ بنے ہوئے قوانین کو نافذ کر سکے. تو یہاں پہ وہ پھر مونارکی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جو مونارک ہے ایگزیکٹو پاورز اس کے پاس ہونے چاہیے، اور وہ اپنی کیبنٹ پہ بنا لے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں اس ایگزیکٹو پاور کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. تو ایک طرف اسمبلی ہے لوگوں کی جو 2 چیمبرز پہ مشتمل ہوگی، جس میں نوبلٹی کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی اور عام لوگوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی، اور دوسری طرف جو ہے مونارکی ہوگی، بادشاہ ہوگا جو کانسٹیٹیوشنل مونارک ہوگا، جو آئین کا پابند ہوگا، لیکن وہ جو لاز بنے ہوں گے ان کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اس کے پاس ہوگی. اس کے بعد 2 بہت امپارٹنٹ اور انٹرسٹنگ تھیمز ہیں جن پہ مانٹیسکیو نے بات کی ہے. ایک انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی ہے، اور اس انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی میں جو پریمیسز انہوں نے اختیار کیے ہیں، جو پریمیسز انہوں نے پیش کیے ہیں اور جو دلائل انہوں نے دیے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. مانٹیسکیو کا جو بنیادی آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، جو آپ کا ماحول ہے، جو فزیکل انوائرمنٹ ہے، مثلا آپ کا موسم ہے، آپ کی جیوگرافی ہے، آپ کی لینڈ ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے نفسیات پہ اور اس کی شخصیت سازی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو سرد علاقوں کے لوگ گرم علاقوں کے لوگوں جیسے نہیں ہو سکتے، سرد علاقوں کی سوسائٹی گرم علاقوں کے سوسائٹی جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں کا ماحول مختلف ہے. اسی طرح ماؤنٹینیس رینجز کے جو لوگ ہیں اور میدانی علاقوں کے جو لوگ ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو جب یہ سوسائٹیز مختلف ہیں تو ان کے قوانین بھی مختلف ہونے چاہیے، اور دونوں کے جو مختلف قسم کے سوسائٹیز ہیں جو اپنے اس انوائرمنٹ کی وجہ سے مختلف ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مختلف باڈی آف لاز جو ہے ان کا ہونا لازمی ہے. مثلاً جو انٹرسٹنگ تھیمز ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، اب آپ سننے والوں میں شاید کافی لوگ ٹھنڈے علاقوں کے ہوں، تو آپ یو وڈ انجوائے اٹ، اور آپ ڈیفینیٹلی شاید اس کو بائی کر لیں، اور گرم علاقوں کے لوگ شاید اس کو بائی نہ کریں. اس آرگومنٹ کو جو مانٹیسکیو نے دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی باڈی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بلڈ
جو ہے ان کے ہارٹ کو زیادہ قوت کے ساتھ پش کرتا ہے اور زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو پش کرتا ہے. تو جو بلڈ کی موومنٹ ہوتی ہے، جو سرکولیشن آف بلڈ ہے، وہ ٹھنڈے علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ کریجیس ہوتے ہیں. اور جو گرم علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں، لیزی ہوتے ہیں، اور ان میں وہ انوویشن موجود نہیں ہوتی. اب یہ آرگومنٹ شاید آپ کو ریسسٹ لگے کہ نسلی بنیادوں پہ ایک آرگومنٹ ہے، لیکن مانٹیسکیو خود کو اس سے بچاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ریسسٹ کوئی آرگومنٹ ہے کہ میں جو یورپ کے ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہیں ان کی سپیریارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہتر ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں اور کریجیس ہیں، انوویٹو ہیں، کریٹیو ہیں گرم علاقوں کے لوگوں کے مقابلے میں. بلکہ یہی یورپ کے لوگ اگر، یا فرانس اور انگلینڈ کے ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کو اگر آپ انڈیز کے گرم علاقوں میں لے جا کے بسا دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ بھی انڈیز کے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پہ جو تعلق وہ قائم کر رہے ہیں وہ فزیکل انوائرمنٹ کا جو آپ کی سوسائٹی کی نوعیت ہے اور لوگوں کی جو نفسیات اور لوگوں کی جو بناوٹ ہے اس کے اوپر وہ ریلیشن قائم، اس کے ساتھ وہ تعلق اور وہ لنک قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ بہت انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک آرگومنٹ جنرل ایوب خان نے اپنے مارشل لا لگانے کے بعد 58 کے بعد دیا، اور اس نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ گرم علاقوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہ صرف ٹھنڈے علاقوں کے اور ٹھنڈے ملکوں کے لیے سوٹیبل ہے، اس لیے یہ یورپ میں کامیاب ہے اور پاکستان جیسے ملکوں میں یہ نہیں چل سکتی، اس لیے ہمیں یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے، ڈیموکریسی نہیں چاہیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی مری اور آپ کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں کاغان، آرام وغیرہ، یہاں کے لیے ڈیموکریسی سوٹیبل ہے، اور لاہور، کراچی وغیرہ کے لیے، جیکب آباد کے لیے ڈکٹیٹرشپ سوٹیبل ہے. بہرحال یہ ایک فلیشیس قسم کا آرگومنٹ ہے، اور مانٹیسکیو نے اس زمانے میں دیا تھا. جو مانٹیسکیو کا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن جن کے ہاں ہمیں انوائرمنٹل کنسیڈریشنز نظر آتی ہیں کہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے اثرات یقیناً آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو بعد میں لیٹر آن درخائم پہ جب ہم بات کریں گے تو انہوں نے بھی جب سوسائٹی کے حوالے سے بات کی تو اس میں انوائرمنٹل کنسرنز کو وہ سامنے لے کر آئے. اور پھر اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا ٹھنڈے علاقوں اور گرم علاقوں کے لوگوں کے مزاجوں میں جو فرق ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے. اوکے جی، ہم کوئکلی اس میں سے شروع کرتے ہیں. لاسٹ جو کانسیپٹ ہے، امپارٹنٹ جو تھیم ہے مانٹیسکیو کے ہاں ہمیں ملتا ہے وہ جنرل اسپرٹ کا تھیم ہے، اور یہ تقریباً تمام جو کلیکٹیوسٹ ہیں ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے. تو مانٹیسکیو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو انڈیویجول ہے وہ سوشل ویلیوز کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کر رہا ہوتا، سوشل ویلیوز کو ڈٹرمن نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ سوسائٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ افراد پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور ایک فرد کی کانشیسنس سے بلند جو ایک کانشیسنس ہے وہ ایک کولیکٹیو کانشیسنس ہے، وہ ایک فرد کی سپیرٹ سے، ایک انڈیویجول کی سپیرٹ سے بلند ایک کولیکٹیو سپیرٹ ہوتی ہے سوسائٹی کی. اب یہ جو کولیکٹیو سپیرٹ ہے، یہ کولیکٹیو کانشیسنس ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تھرو ایجوکیشن ہم میں امپارٹ ہوتی ہے، کہ ایک وسیع تر کچھ ایسے قوانین ہیں جیسے مذہب ہے، جیسے ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہے، گورنمنٹ کے مورز ہیں، گورنمنٹ کے لاز ہیں، جو مینرز ہیں، جو مورز ہیں، یہ تمام چیزیں کولیکٹیو کانشیسنس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ انفرادی چوائسز لوگوں کی نہیں ہوتی کہ وہ ذاتی طور پہ ان چیزوں کو اپنے لیے چنتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں تھرو دا پروسیس آف ایجوکیشن، وہ فارمل ایجوکیشن ہو جو اسکولوں کالجوں میں دی جاتی ہے، یا انفارمل ایجوکیشن جو گھروں کے اندر، ماحول کے اندر، پیئر گروپس میں ہمیں ملتی ہے، تو اس سے ہم بندھ جاتے ہیں، ہمارا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کولیکٹیو کانشیسنس کے ساتھ جو پوری سوسائٹی کی ایک کانشیسنس ہوتی ہے. تو یہ جنرل اسپرٹ ہے جی.
اور یہ بنیادی طور پہ جنرل اسپرٹ جو انڈیویجولز کی اسپرٹ سے بلند ہے، اس سے ماوراء ہے، اس سے اونچی ہے، اور افراد کی سوچ کو اور ان کی شخصیات کا تعین یہ کولیکٹیو کانشیسنیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کولیکٹیو کانشیسنیس کے لیے پھر ہمیں کولیکٹیولی سوسائٹی کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ ہم افراد کو دیکھیں۔ جیسا کہ برٹش جو فلاسفرز تھے، جو ہابس تھے یا لاک تھے، وہ فرد کی بات کرتے تھے، وہ انڈیویجول کی، ہیومن نیچر کی بات کر رہے تھے، لیکن مانٹیسکیو جو ہے وہ سوسائٹی کی بات، وہ لاز کی بات کر رہے ہیں، اور جب لاز کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ لاز کو کولیکٹیو کانشیسنیس کے مجموعے کے طور پہ مانٹیسکیو دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سماج کو سمجھنے کے لیے فرد کو نہیں بلکہ اس پورے سماج کی جو جنرل اسپرٹ ہے، یہ جو کولیکٹیو کانشیسنیس ہے، اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اور یہ انگلش ٹریڈیشن اور فرینچ ٹریڈیشن کے درمیان فرق ہے، جو 17th 18th سینچری کے دو ٹریڈیشنز ہیں۔ ہم اس کے بعد نیکسٹ جس فلاسفر پہ، جس سوشل تھنکر پہ بات کرنے جا رہے ہیں، روسو پہ، اس کے ہاں بھی ہمیں یہ کولیکٹیوٹی اور کولیکٹیو کانشیسنیس کی بات، اس کا جو کانسیپٹ آف جنرل ول ہے، اس میں ایکسپریس ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ جی۔ آج ہم نے مانٹیسکیو پہ بات کی، اور اس کے جو 4 میجر تھیمز ہیں ان پہ بات کی، اس کی فارم کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹس پہ بات کی، اس کا جو آئیڈیا ہے سپریشن آف پاور کا، اس پہ بات کی۔ اس کے بعد ہم نے بات کی جناب جو جنرل اسپرٹ کی جو بات تھی وہ ہم نے کی، اور انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی پہ ہم نے پہلے انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی پہ، اور لاسٹ میں ہم نے جنرل اسپرٹ پہ بات کی۔ تو یہ مین تھیم ہے جو ہمیں دی اسپرٹ آف لاز میں دکھائی دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بہت جلد آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا روسو کے ساتھ، ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ انسپائرنگ فلاسفر آف 18th سینچری۔ تھینک یو ویری مچ۔